शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का। उसी ने एक लफ्ज़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की हुक्मरानी से। ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी एक ज़ात बारी की। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर पैदा किया जिसने। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख है। आप सबको 13वां रोज़ा मुबारक हो। हर हर लम्हा, हर लहजा, हर सानिया बाइस खैर व बरकत और बाइस रहमत परवरदिगार है। ऐसे में अबुल असर हफीज जालंधरी की मारकतुल आरा रज़मिया तवील नज़्म शाहनामा इस्लाम के साथ साथ तारीख़ इंसानियत व इस्लाम का ये सफ़र एक बहुत ही खुशगवार एहसास दिलों में बेदार करता है, रूहों में वही पुरानी तड़प पैदा करता है और वो जज्बा के जिसके मफकूद हो जाने से आज हम 1 अरब होने के बावजूद खसो खाशाक और समंदर के झाग से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, उसी जज्बे को दोबारा दिल में बरमाता है, गरमाता है, हरारत देता है। कल हम शाहनामा इस्लाम के साथ साथ तारीख के उस मोड़ पर थे कि जहां कुफ्र इस्लाम का पहला मारका रूनुमा होने वाला था। ये वही मुकाम था, मुकाम बद्र के, जहां अरीशे पर मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के रोके बचश्मे तर बर्रीशे तर ये दुआ की थी कि अगर ये मुट्ठी भर तेरे नाम लेवा आज मिट गए, आज शिकस्त इनका मुकद्दर बन गई और आज अगर जमीन की गोद ने इनको अपनी पनाह में ले लिया तो फिर क़यामत तक तेरा जिक्र करने वाला, तेरा नाम लेने वाला, तेरा परचम बुलंद करने वाला, दावत हक की तबलीग करने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ये मुट्ठी भर जमात जो कि इन्हिसार कर रही है तेरी कुदरत पर, तेरी रहमत पर, तेरे किसी ऐसे करिश्मे पर कि जो इनके मुकद्दर को तब्दील कर देगा। आज का दिन वही दिन है और कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस शान से फरमाया, इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कि पैगंबर वो कंकरियां तुमने नहीं फेंकी थी, हमने फेंकी थी, उनका मुंह तुमने नहीं फेरा था, हमने फेरा था। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी, कार कुशा, कारसाज। हम तारीख के उसी मोड़ से गुजरते हैं कि जहां एक तरफ अबू जहल की क़यादत में कुफ्र का लश्कर खेमाजन है, साथ में
دلوں کو برمانے والے شعرا بھی ہیں، عرب کے نامور پہلوان بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، شمشیر زن بھی ہیں۔ قبائل میں ابو جہل نے ایک آگ سی لگا دی ہے، یہ آگ لگا دی ہے کہ یہ زیر دست، یہ محکوم، یہ غلام جو کل تک تمہارے ایک اشارے پر ناچتے تھے، تمہارا ایک اشارہ ان کی زندگی کا اور موت کا فیصلہ کرتا تھا، جو پشتوں پشت سے تمہارے غلام تھے، آج محمد نے انہیں تمہیں مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج یثرب کی یہ بستی اگر باقی رہ گئی، اگر آباد رہ گئی، تو مسلمان یہاں جڑ پکڑ جائیں گے، یہاں مضبوط ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، تمہارے منہ آنے لگیں گے، پھر تمہاری قیادت، تمہاری سیادت، یہ کعبے پر نظر و نیاز کے سلسلے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر نہ حسب نسب کی برتری رہے گی، نہ تمہارا نام رہے گا، نہ تمہارا قہر رہے گا، نہ تمہارا ستم رہے گا، نہ تمہاری شان رہے گی، نہ تمہاری شوکت رہے گی۔ چلو بڑھ کے ان کو مٹا دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں۔ ہجرت کی وجہ سے ان کی جانیں تو بچ گئی تھیں، مگر ایک بار اٹھو یلغار کرو، ایک بار اٹھو حملہ کرو اور مدینے کی اس بستی کو تہہ تیغ کر دو۔ ایک طرف یہ دلوں میں آگ لگاتی ہوئی تقریریں تھیں، کھنکتی ہوئی شمشیریں تھیں، خنجروں کی تیغ آبداب تھی، اور دوسری جانب ادھر مسلمانوں کی فوجوں کی سرکار دو عالم 313 نفوس کی ترتیب فرما رہے تھے، جن کے پاس نہ سامان رسد تھا، جن کے پاس نہ مناسب اسلحہ تھا، جن کے پاس نہ کافی ہتھیار تھے، جن کے پاس چند گھوڑے اور چند اونٹ یہی بس اثاثہ تھا۔ کچھ وہ مہاجرین تھے کہ جن کے پاس زندگی کے آخری ماہ و سال رہ گئے تھے، بہت ہی ضعیف تھے، کچھ جوان تھے اور کچھ انصار کے نوجوان تھے، مگر ایمان تھا، جوش تھا، نتائج سے بے پرواہ تھے، اور اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دیتی تھی۔ ہم چلتے ہیں اسی منظرنامے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی، بباطن روزہ داروں کی، بظاہر فاقہ مستوں کی، نہ ان کے پاس خیمے تھے، نہ سامان رسد کوئی، نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بہرے مدد کوئی، نہ زرہیں تھی، نہ ڈھالیں تھیں، نہ خنجر تھے، نہ شمشیریں، فقط خاموش تسکیں تھی، فقط پرجوش تکبیریں۔ کوئی سامان نہیں تھا، ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد، نبی صادق ہے، یہ ایمان تھا ان کا۔ بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تنکے روکنے آئے تھے طوفان کو، انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبانیں حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک، یہاں ہر صبح روشن پر توے خورشید ایما سے، یہاں ہر شام رنگیں غازے خون شہیداں سے، یہاں ہر صبح روشن پر توے خورشید ایما سے، یہاں ہر شام رنگیں غازے خون شہیداں سے۔ جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیاں تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو۔ قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو۔ یہ شمشیریں، یہ خنجر، یہ تبر، یہ تیر، یہ بھالے، یہ سب مردان جنگی، اونچی اونچی کلغیوں والے، یہ آہن پوش اسوار اور زرہ پہنے ہوئے گھوڑے، یہ ریشم کی کمندیں، لوہے میں گوندھے ہوئے کوڑے، یہ اونٹوں کی قطاریں، یہ رسد، یہ خیمہ خرگاہیں، ہزار انسان جن کے خوف سے مسدود تھی راہیں۔ یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا، اس طرف ساری خدائی تھی۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیل سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہرے ضیا باری۔ مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آ ہی پہنچی اہل ایما کی۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک، پوشاکیں دریدہ،
پاؤں میں چھالے، یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر، نہ پانی کی پکھالیں تھیں، علم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغن تھا کہ یہ ایک ایک چہرہ نور عرفانی کا مخزن تھا، میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا کہ سروار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا، انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، یہ اس میدان کا خشک اور ریتیلا کنارہ تھا، نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا، قدم ٹکنے نہ دیتی تھی زمیں پر دھوپ کی گرمی، قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے ریت کی نرمی، اڑی جاتی تھی ریگے دشت گرمی سے ہوا ہو کر، زمیں پر بچھ گئی تھی دھوپ آتش زیر پا ہو کر، ہوا سیماب مٹی ماہی بے آب تھی گویا، فضا باران رحمت کے لیے بےتاب تھی گویا، یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باراں دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر کرتا میں اس پانی کی تھوڑی سی نگہداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند سات ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر باراں آسماں پر چھا گیا آ کر، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی، محمد کے سپاہی بھی، کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی، یہ رحمت رحمت للعالمین کے دم قدم سے تھی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی، یہ ریگستان کے ایک ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پر آج بادل چھا گئے تھے، میں برستا تھا، برس کر کھل گیا بادل، زمین پر پھر گیا پانی، ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی، ہوئی ٹھنڈی نزول آپ سے چھاتی بیاباں کی، تو اتری آ کے فرش ریگ پر فوج اہل ایمان کی، کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا، کہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا،
نزول آپ سے تسکین و راحت ہو گئی طاری، مٹی تشنا لبی گردے کدورت دھل گئی ساری، سپاس و شکر سے لبریز تھا دل اس جماعت کا، بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت کا، بنایا ایک عریشہ پھونس کا ارباب ہمت نے، قیام اس میں کیا بہر دعا فخر رسالت نے، اسی کے گرد اتری یہ جماعت بے نواؤں کی، شہنشاہوں پہ خندہ زن تھی تقدیریں گداؤں کی۔ نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جائیں، کہاں اتری ہوئی ہے فوج قرشی کی خبر لائیں۔ علی اور سعد نے بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی، قریشی کافروں کی چھاونی چھائی ہوئی پائی، پلٹ کر عرض کی فوجیں گراں معلوم ہوتی ہے، زمین گویا حریف آسماں معلوم ہوتی ہے، مقام ادوۃ القصویٰ کا ٹیلا ایک طرف رکھ کر ہے آسودہ خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر۔ ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ، وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ، تمہارے امتحان اولی کا وقت آیا ہے کہ اپنے پوجنے والوں کو شیطان گھیر لایا ہے، تمہارے سامنے آدائے دین موجود ہیں سارے، اگل ڈالے ہیں مکے نے یہاں اپنے جگر پارے۔ خدائے پاک کا ارشاد تھا، ارشاد پیغمبر، صحابہ نے کمر کھولی، توکل تو علی اللہ پر، لیا خورشید نے آرام گاہ شام کا رستہ، وضو کر کے نمازی ہو گئے میدان صف بستہ۔ یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے، بیاں کر دی یہ صورت سر بسر ابو جہل کے آگے کہ ہم کو روکنے کے واسطے کچھ لوگ آئے ہیں، محمد ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، جو مکے سے نکل بھاگے تھے وہ سب ساتھ آئے ہیں، مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ ہنسی آتی ہے شکلیں دیکھ کر ان شیر مردوں کی کہ لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے آوارہ گردوں کی، نہ جانے کون سے برتے پہ نکلے ہیں لڑائی کو، نہتے ہیں مگر آئے ہیں خنجر آزمائی کو، یہ جانو جسم کی خاطر سر و ساما نہیں رکھتے، سر و ساما کہاں سے لائیں جسم و جان نہیں رکھتے، ہمارے رحم پر موقوف ہے مرگ و حیات ان کی، فقط 200-300 افراد ہے کل کائنات ان کی۔ بیاں جب کر چکے جاسوس اہل اللہ کی حالت، خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بدقسمت، کہا خود سید چل کر آ گیا سیاد کے آگے، چلی آئی ہیں کھچ کر گردنیں جلات کے آگے، بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرت کا دکھایا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لایا ہے، یہ کہہ کر خیمے خیمے کو دیا پیغام تیاری کہ پورا ہو چلا ہے بھیڑیوں ارمان خونخاری، سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیز کر رکھو، نگاہوں کی طرح تیروں کو زہرآمیز کر رکھو، خوشی کی رات کاٹو آج اپنے اپنے ڈیرے میں، کریں گے حملہ اٹھ کر صبح کاذب کے اندھیرے میں، کیا خورشید نے مغرب کے گھر ساما بسیرے کا، بساط عرض پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا، سکوت مرگ نے شب خون مارا فوج ہستی پر، سپاہ خواب قابض ہو گئی آنکھوں کی بستی پر، فضا ہنگامہ و شور و فغاں سے ہو گئی خالی، فلک پر لشکرے سیار گانے چھاونی ڈالی، افق سے چاند مشل لے کے نکلا دید بانی کو، اڑا دی چاندنی نے چادریں خاک اور پانی کو، ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر، ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر، وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر، یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر، وہاں لہم شتر بھی کشتی مے کی روانی بھی، برائے ساقی کوثر یہاں کمیاب پانی بھی، وہاں خونخوار تلواروں نے دھاریں انسان پر رکھیں، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر رکھیں، وہاں چنگو دفو رقص اور نغمے کی طرب کوشی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی، وہاں بھوکی نگاہیں باوجود فارغ البالی، یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب شکم خالی، وہاں بو جہل محو استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں، سلا کر پہلوؤں میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی
ہاں مگر اسلام کا ہادی یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبیں مصروف تھی طاعت گزاری میں، یہ پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھیں، اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، یہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بےتابی، پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زباں وقف دعا تھی فکر امت میں، ابھی روئے زمیں پر صبح کاذب کا دھندلکا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اجالا ہلکا ہلکا تھا، نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی تھا آسماں پر ماہ و انجم کا سفر جاری، ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں نہ کھولی تھیں، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھیں، اچانک سینہ شیطان میں ابھرے ولولے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریخ رخ پر نقش باطل کے، اٹھا ابو جہل کی صورت میں خونی رنگ کا فتنہ، اسی کے بخت خفتہ نے جگایا جنگ کا فتنہ، اٹھے گمراہ بندے بہر تدبیر خداوندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی، ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا ساتھ شامل تھا، مگر ابو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا، بزرگی کے سبب سب کا سپاہ سالار تھا ادبا، کہ غیرت دار تھا زردار تھا سردار تھا ادبا، اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر اس کو، حکیم ابن حزام اس فوج میں ایک مرد دانا تھا، کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا، سراسر ظلم و خون ریزی سے اس کو کچھ ہراس آیا، اندھیرے منہ اٹھا یہ نیک دل اتبا کے پاس آیا، کہا اے اتبا اے سردار قوم اے فوج کے افسر، قریشی خان وادے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر، اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے، محمد کو اوائل عمر ہی سے جانتے ہیں ہم، وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہم، ہمارے دین و مذہب سے ہے بے شک اختلاف اس کو، تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف اس کو، محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر، قریشی اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر، علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں، انہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں، ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی امو کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے، وہ خود اپنے وطن سے دور ہیں، اتنا ہی کافی ہے، غریب و مفلس و مجبور ہیں، اتنا ہی کافی ہے، یہ خونریزی مجھے بے حد بری معلوم ہوتی ہے، عزیزوں ہی کی گردن پر چھری معلوم ہوتی ہے، اگر میرا کہا مانو تو خونریزی سے باز آؤ، تحمل کی دکھاؤ شان، اس تیزی سے باز آؤ، اٹھو تیار ہو چڑھتی ہوئی اس موج کو روکو، سپاہ سالار ہو بڑھتی ہوئی اس فوج کو روکو، تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے، کہا ادبا نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تو نے، بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تو نے، مگر بے قتل و غارت فوج والے اب نہ مانیں گے، یہ بھالے برچیاں بے دیکھے بھالے اب نہ مانیں گے، اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں، یہ زور آور یکایک صاحب ایثار ہو جائیں، تو پھر بھی صلح اے مرد معمر غیر ممکن ہے، کسی صورت نہیں ممکن، سراسر غیر ممکن ہے، ہمارے دوست کی فطرت سے تو اے دوست واقف ہے، ابو جہل اس طریقے کار کا قطن مخالف ہے، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز نہ مانے گا، ہمیں نادان سمجھے گا، ہمیں نامرد جانے گا، اگر تم چاہتے ہو صلح اس کو راہ پر لاؤ، میری جانب سے دو پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے ایک بڑے سنسنی خیز موڑ سے گزر رہا ہے کہ جب دونوں فوجیں سفارہ ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں کی فوج کیا ہے 313 نہتے افراد کا ایک لشکر ہے، جن کے پاس کل 2 عدد گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، اس پر 313 افراد ان کے ساتھ ہیں،
ان میں سے بھی اکثر ناتجربے کار نوجوان ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں کسی محاذ میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ جذباتی انصاری نوجوان ہیں کہ جو رسول اللہ کو دیکھ کر جیتے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں سے جن کو محبت کا پیغام ملتا ہے، جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، جو شمع رسالت کے گرد ہر دم طواف کرنے والے ہیں۔ حضرت حمزہ جیسے ضعیف العمر لوگ بھی ہیں، جو شہزور تو ہیں، پہلوان تو ہیں، شاہ سوار تو ہیں، مگر نوجوانی یا جوانی کے حصے میں نہیں ہیں۔ حضرت علی جیسے نوجوان بھی ہیں جو پہلی مرتبہ کسی بڑے معرکے میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر یہ سب کچھ ہے، ادھر ابو جہل ہے ایک لشکر جرار کے ساتھ 1150 تند خو پہلوانوں، شہزوروں، شاہ سواروں کے ساتھ فوج کا سالار ادبا ہے۔ یہ وہی ادبا ہے جو کہ ہند کا باپ ہے، یہ وہی ادبا ہے کہ جو سالار لشکر ہے، یہ وہی ادبا ہے کہ جو ابو جہل اور سرداران قریش کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ محمد اگر تم چاہتے ہو تو عرب کی دولت تمہیں دے دیں، حکومت تمہیں دے دیں، حسین ترین عورت تمہیں دے دیں، اور اگر ان 3 باتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر تم جو تبلیغ کر رہے ہو اور دعوت دے رہے ہو اور مشکلات برداشت کر رہے ہو، تم کسی مرض میں مبتلا ہو، کیونکہ کوئی ہوش مند آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ ان سب کے جواب میں سرکار دو عالم نے اس کو آیات قرآنی سنائی تھیں۔ ادبا کانپنے لگا تھا، دانشور تھا، عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا، بہت تجربے کار تھا، اس کے باوجود کانپنے لگا کہ بس ہے محمد، بس مجھے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اس نے جا کے ابو جہل اور سرداروں سے کہا تھا کہ محمد کو مت روکو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ جس پر ابو جہل نے تانا دیا تھا کہ محمد کا کھانا کھا کر اس کا نمک بول رہا ہے ادبا، وہی ادبا بن ربیعہ پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے عقل کی بات کرتا ہے۔ حکیم اس کو سمجھاتا ہے کہ جا کر ابو جہل کو اور فوج کو سمجھاؤ کہ لڑائی مت کرو، مگر ابو جہل کے اوپر فتنہ طاری ہے، یہ صورتحال رات کے پردے میں پل رہی ہے، صبح ہونے والی ہے، وادی بدر کیا منظر دیکھتی ہے۔ ابو جہل مان جاتا ہے کہ نہیں، حکیم اور ادبا کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں، فتنہ ٹل جاتا ہے کہ نہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز تاریخ کے اسی موڑ پر شاہنامہ اسلام کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔